अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर यकीनी तौर पर तमाम पाकिस्तानी फैंस मेरी तरह मायूस होंगे कि भारत ने 8वीं मरतबा आलमी कप में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। भारत को और भारत की टीम को मुबारकबाद। ज़ाहिर है कि उन्होंने आउट प्ले पाकिस्तान को किया हर डिपार्टमेंट में दो के। एक लम्हे पर लग रहा था जब रिजवान और बाबर के दरमियान पार्टनरशिप चल रही थी और 30 ओवर के खेल में कि शायद पाकिस्तान जो है एक अच्छा टोटल लगाएगा और जो भारत है उसके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। लेकिन फिर हमने देखा कि पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान प्रेशर में खेलता है और आम तौर पर जो वन साइडेड मैचेस भारत के साथ हमारे खास करके जो आलमी कप्स होते हैं उनमें, और हमने देखा कि फिर अनबिलीवेबली पाकिस्तान 36 रनों पर 8 खिलाड़ी उसके आउट हो गए। और उस पर जो नासिर हुसैन है इंग्लैंड के कमेंटेटर, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरह का कलैप्स जो है वो पाकिस्तान ही मैन्युफैक्चर कर सकता है। बहरहाल आई थिंक जो पाकिस्तानी फैंस हैं उनका इंडिया एक बहुत मजबूत टीम है, अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेल रही थी। जो पाकिस्तानी फैंस का हमेशा से एक मुतालबा रहा है, हारें या जीते वो अलग बात है, लेकिन कम से कम खेल के हारें, इस तरीके से ना हारें कि जिससे आप कह लें कि आपको इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन हो। तो आज जो पाकिस्तान को शिकस्त हुई है वो शिकस्त नहीं है, वो ह्यूमिलिएशन है। और जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सरेंडर कर दिया और गिव अप कर दिया, वो एक अच्छा साइन नहीं है। टूर्नामेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी पाकिस्तान ने कई अहम मैचेस खेलने हैं और असल जो हदफ है अपने आलमी कप जीतना है। लेकिन सवाल यही है कि इस इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद जो पाकिस्तान की टीम का जो एतमाद मुतज़लज़ल हुआ है, क्या आइंदा आने वाले मैचों में वो कम बैक कर पाएंगे? अगला उनका जो अहम मैच ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत टीम के साथ है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। नेवरदलेस मैंने कहा आगाज में थोड़ा सा इस पे बात करें। अब फोकस करते हैं ज़रा मिडल ईस्ट के हवाले से। आपको पता है कि वहाँ पर 7 अक्टूबर के हमास के एक गैर मामूली हमले के बाद इस वक्त जो इसराइल की तरफ से नॉन स्टॉप इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो गज़ा की पट्टी है उस पर बमबारी जारी है। और 6 दिनों के दौरान जो इसराइल है उसने 6,000 बम जो हैं वो मारे हैं गज़ा की एक छोटी सी पट्टी पर। मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि जो गज़ा की पट्टी है 365 स्क्वायर किलोमीटर का वो इलाका है। जो इस्लामाबाद है पाकिस्तान का कैपिटल 906 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसका मतलब है कि जो इस्लामाबाद का तकरीबन 1/3 का इलाका है, उस इलाके के ऊपर जिसमें कमोबेश कोई 23 लाख अफराद वहाँ पे रहते हैं, उस पर जो इसराइल है वो 6 दिनों में उसने 6,000 बम गिराए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पर तबाही का क्या आलम है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे मैसेकर है। ना तो वहाँ पर इसराइल ने हॉस्पिटल्स को स्पेयर किया है, ना उन्होंने वहाँ पर इवन के जो जर्नलिस्ट हैं वो कवर कर रहे हैं उनको छोड़ा है। इनफैक्ट गुज़श्ता 24 घंटों में जो ये एयर स्ट्राइक्स किए हैं इसराइल ने गज़ा की पट्टी के ऊपर, अब तक कहा जा रहा है कि 320 अफराद फ़लस्तीनी जहाँ भाग हो चुके हैं। उसमें एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की है, बच्चों की है। और जो इसराइल के सदर हैं जब उनसे इस बारे में सवाल हुआ कि वो जो इनोसेंट सिविलियंस हैं फ़लस्तीन में और गज़ा की पट्टी में उनको मार रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई इनोसेंट सिविलियन नहीं है, मतलब कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं। अब जो सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये क्या एक नई गेम प्लान है कि इस तरीके क्या जो इसराइल है वो एक बाकायदा मंसूबे के तहत विद द बैकिंग ऑफ देयर वेस्टर्न एलाइज पर्टिकुलरली द यूनाइटेड स्टेट्स कि वो फर्दर जो गज़ा की पट्टी है उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो इसराइल है उसने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है जो नॉर्थ गाजा में 1.1 मिलियन यानी कि जो 11 लाख अफराद वहाँ पे रहते हैं कि 24 घंटों के अंदर वो जनूब गाजा की तरफ चले जाएं। क्योंकि इसराइल ने ये धमकी दी है कि वो वहाँ पर ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। अब 24 घंटे के दौरान 11 लाख अफराद का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मूव करना बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात है। इसी वजह से जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी इस हवाले से इसे अनएक्सेप्टेबल करार दिया है और ये कहा है कि ये बिल्कुल वहाँ पर जब एक ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है वो अनफोल्ड हो रहा है
اور ایسی سچویشن میں 11 لاکھ افراد کا 24 گھنٹوں کے اندر ایک حصے سے دوسرے حصے میں موو کرنا بالکل ناممکن نظر آتا ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ اپنی جان بچانے کے لیے موو کر رہے ہیں، ایون ان کو بھی جو اسرائیلی جو بمبار طیارے ہیں انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ جو ایک ہی روڈ جو ساؤتھ کی طرف جاتی ہے اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور جو کئی خبریں وہاں پہ آ رہی ہیں کہ کئی انہوں نے فیملیز کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا ہے، یعنی کہ جو اسرائیل ایک طرف الٹیمیٹم دے رہا ہے 24 گھنٹے کا نارتھ غازہ میں جو لوگ رہتے ہیں کہ وہ ساؤتھ میں چلے جائیں، اور پھر جو واحد رستہ ہے ساؤتھ میں جانے کے لیے وہاں پر بھی اسرائیل جو ہے وہ بمباری کر رہا ہے۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اس وقت سوال ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 16 سال جو غزہ کی پٹی ہے چاروں طرف سے اس کی اسرائیل نے ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ اس کا ایک جو حصہ ہے ایجپٹ کے ساتھ جو رفح بارڈر کراسنگ ہے اس پر لگتا ہے، لیکن وہ بارڈر کراسنگ بھی ایجپٹ نے بند کر رکھی ہے۔ اب جو بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ سیکنڈ نقبہ ہے؟ اب جو نقبہ جو فلسطین عام الفاظ میں جو کہتے ہیں 1948 میں جسے کیٹاسٹرفی کا نام دیتے ہیں، کہ جب اسرائیل نے ایز این انڈیپینڈنٹ جو ریاست ہے اس کا اعلان کیا، تو اس وقت انہوں نے کم از کم 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے، ان کی زمینوں سے بے گھر کیا۔ کم از کم 400 ایسے دیہات تھے جن کو جو فلسطینیوں کے تھے ان کو وہاں سے انہوں نے بے دخل کیا، اور وہاں پر زبردستی جو ہے ایک اسرائیل کی ریاست کا قیام کا اعلان کیا، اور وہ لوگ آج تک ان کی جو آگے جنریشنز ہیں ایز اے ریفیوجی وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور واپس آج تک وہ اپنے علاقوں میں نہیں جا سکے۔ اب جو فلسطین کے صدر محمود عباس انہوں نے بھی جو اسرائیل کا یہ الٹیمیٹم ہے کہ 11 لاکھ افراد نارتھ غزہ سے ساؤتھ غزہ کی طرف نکل جائیں، انہوں نے اسے سیکنڈ نقبہ قرار دیا ہے۔ اب اس حوالے سے جو ڈفرینٹ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ڈیبیٹ ہو رہی ہیں کہ کیا جو اسرائیل ہے وہ ایک نئے منصوبے کے تحت، کیونکہ انہوں نے گراؤنڈ آپریشن کی دھمکی دی ہے کہ غزہ کی پٹی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جس طرح سے 1948 میں انہوں نے فلسطینیوں کے علاقوں پر، اور اس کے بعد بھی 1967 میں جو عرب اسرائیل وار تھی، کس طریقے سے اپنے بارڈرز کو ایکسپینڈ کیا، تو کیا ایک نئے منصوبے کے تحت وہ غزہ کی جو پٹی ہے اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ تو لگتا یہ ہے ود دی بیکنگ آف دی امریکہ، وہ چاہتے ہیں کہ ایک تو جو جس طریقے کی وہ بمباری وہاں پہ کر رہے ہیں غزہ اسٹرپ کے اوپر، اور اس کے بعد لوگوں کو یہ الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہاں سے وہ نکل جائیں، اور ایک دفعہ اور ابھی بھی وہاں پر جو غزہ میں لوگ رہتے ہیں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں، اور اگر وہ نکلنا ویسے چاہیں بھی تو نکل سکتے نہیں ہیں، لیکن اگر ایجپٹ جو ہے وہ اجازت انہیں دے بھی دیتا ہے کہ رفح بارڈر کراسنگ ہے وہاں سے لوگ نکل بھی جائیں، تو سب سے بڑا کنسرن اس وقت یہی ہے کہ وہاں سے اگر لوگ نکل جائیں گے، جو شاید اسرائیل یہی چاہتا ہے، تو پھر وہ غزہ کی پٹی میں آ کے بیٹھ جائیں اور اسرائیل وہاں پر قبضہ کر لے، اور جیسے پہلے ہوتا رہا ہے کہ جب اسرائیل کی جو افواج ہیں ایک دفعہ فلسطینیوں کے ایک علاقے میں چلی گئیں اور پھر واپس نہیں گئے، اور اس طرح سے جو فلسطین کے جو غزہ میں لوگ رہتے ہیں وہ بطور ریفیوجی باقی زندگی پھر ایجپٹ یا باقی وہاں پہ جو عرب علاقے ہیں وہاں پہ وہ گزار دیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ ایک پوری ایک گریٹ گیم ہے، ایک پلان کے ذریعے اسرائیل ایک طرف وہ کہتا ہے کہ جی حماس کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن اصل جو ان کا ٹارگٹ ہے جس طرح لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ میسیکر، یا یہ جو ایک ایتھنک کلینزنگ ہے کہ جو فلسطینیوں کا وہاں پر وجود ہے غزہ کی پٹی کے اندر اس سے بالکل ختم کر دیا جائے، اور جو گراؤنڈ آپریشن کے ذریعے لوگوں پر انڈسکرمنیٹ ان کو ٹارگٹ کیا جائے، اور باقی لوگوں کو یہ دھمکایا جائے کہ وہ غزہ کی پٹی چھوڑ دیں اور چلے جائیں کسی اور علاقے میں۔ اور اس حوالے سے ان کے ایک ڈیپٹی فارن منسٹر ہیں فارمر، ان کا بھی ایک بیان چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا کباہت ہے، وہاں پہ جو ایجپٹ کے اندر سینائی کا جو ڈیزرٹ ہے وہاں پہ چیزیں موجود ہیں، جو اسرائیل ہے امریکہ اور باقی عرب ممالک کے ساتھ مل کر یہ جو فلسطینی ہیں ان کو تمام وہاں پہ وہ سہولیات فراہم کرے گا، لیکن ان کو چاہیے کہ یہاں سے وہ لوگ نکل جائیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت اسرائیل جو ہے وہ اور اگین میں یہ ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ امریکہ اور باقی مغربی طاقتیں اس کی پشت پناہی کر رہی ہیں کہ ایک دفعہ وہاں سے میکسیمم لوگ نکل جائیں، باقی لوگوں کو اگر وہ مار دیں اور باقی لوگ وہاں سے نکل جائیں، تو پھر غزہ کی پٹی کے اوپر ہمیشہ کے لیے جو اسرائیل ہے وہاں پہ وہ قبضہ کر لے۔ اس وقت جو سچویشن ہے، جو مسلم دنیا ہے، اس کا اگر آپ رد عمل دیکھیں، آج بھی سعودی عرب کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا
جس میں انہوں نے اسرائیل کی اس دھمکی کو مسترد کیا اور اس الٹیمیٹم کو کہ جو شمالی غزہ سے 11 لاکھ افراد جو ہیں وہ ساؤتھ غزہ میں چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ممکن نہیں ہے. لیکن ادر دین اس طرح کے بیانات کے علاوہ جو مسلم دنیا ہے وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے. اور لگتا یہی ہے کہ اور دوسرا جو ایک اور خبر بھی آ رہی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس موقع کے اوپر کوئی ایک ملک اسرائیل کو جو میسیکر کرنے سے یا بڑی تباہی سے روک سکتا ہے تو وہ امریکہ ہے. لیکن امریکہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ ایک جو میڈیا میں خبر سامنے آئی ہے کہ کیسے مڈل ایسٹ کے اندر جو ان کے ڈپلومیٹس ہیں ان کو ایک انہوں نے ڈائریکشن جو ہے وہ سرکولیٹ کی ہے جس میں انہوں نے ان سے کہا ہے کہ وہ ڈی ایسکیلیشن کا، سیز فائر کا اور پیس کے جو الفاظ ہیں اپنے بیانات میں ان کا ذکر نہ کریں جب اسرائیل اور فلسطین کی کانفلکٹ کی بات کریں. مطلب اس وقت امریکہ جو ہے اس کی بالکل بھی یہ پرائیورٹی نہیں ہے کہ وہاں پر امیڈیٹلی سیز فائر ہو، ڈی ایسکیلیشن ہو. لگتا یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں وہ لیں. اور دوسری طرف آئی تھنک اس حوالے سے مزید بھی کلیئرٹی آ جائے گی کیونکہ روس نے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ایک قرارداد سبمٹ کروائی ہے جس میں انہوں نے اس وقت امیڈیٹ جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. اور جو اس وقت انڈیکیشن مل رہی ہے لگتا یہی ہے کہ امریکہ جو ہے روس کے اس قرارداد کو ویٹو کر دے گا کیونکہ وہ بالکل بھی اس وقت دلچسپی نہیں رکھتا کہ اسرائیل اس وقت جو کاروائیاں کر رہا ہے اس میں اس کو وہ روکے یا کسی بھی طرح کی جو ہے وہ سیز فائر ہو. تو جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یقینی طور پر ایک بڑا گیم پلان ہے اور یہ گیم پلان اسی تسلسل کا حصہ ہے جو 1948 میں بلکہ آغاز تو اس سے پہلے بھی ہو گیا تھا بیلفور ڈیکلریشن سے، جب اس وقت برطانیہ فلسطین کے جب فلسطین برطانیہ کے زیر اثر تھا تو اس وقت انہوں نے بیلفور ڈیکلریشن کے ذریعے اجازت دی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا جو دنیا بھر میں جیوز ہیں کہ ان کو ایک آزاد جو ریاست ہے وہ بنانے دیں گے فلسطین کے علاقوں میں. اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا دیر از نو اسٹاپنگ. 1948 کی عرب اسرائیل وار ہوئی، 1967 میں ان کے درمیان جنگ ہوئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کے جو بارڈرز ہیں وہ بڑھتے گئے اور جو فلسطینیوں کی زمین پر ان کا قبضہ بڑھتا گیا. اور اب یہ لگ رہا ہے کہ ایک نئے منصوبے کے تحت غزہ کی پٹی میں جو 23 لاکھ فلسطینی وہاں پر ایک اوپن پرزن جسے کہتے ہیں وہاں پہ رہ رہے تھے، اسرائیل اور ان کے الائز کا یہی پلان ہے کہ وہاں سے فلسطینیوں کو نکالا جائے. وہ جدھر جاتے ہیں، ایجپٹ جائیں یا کسی اور ملک جائیں، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. اور اگر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو وہاں پر جو اسرائیل ہے فردر اپنا جو بارڈرز ہیں ان کو ایکسپینڈ کر دے. تو سچویشن جو ہے اس وقت کافی والیٹائل ہے اینڈ اس میں آئی تھنک جو مسلم دنیا ہے اس کا جو کردار ہے اس موقع کے اوپر وہ ڈیفینیٹلی کوئی اتنا انکریجنگ نہیں ہے. انفیکٹ لگتا یہی ہے کہ وہ صرف بیانات کی حد تک تو مذمت کر رہے ہیں لیکن ادر دین دیٹ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.